Good evening, everyone. Ladies and gentlemen, I am speaking Meher Anis from the platform of Cambridge Research Academy. इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर से कंसर्निंग आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम प्री अरब हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली इसके अंदर हम प्री अरब जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करेंगे कि बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम जो अरब के अंदर रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी और या अफेयर्स थे वो किस तरह के थे। और इससे पहले जो है हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज जो है अरब की अरेबियन पेनिनसुला का जो है मैप से करेंगे और उसमें हम देखेंगे एट दैट टाइम 7th सेंचुरी के अंदर अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न, वेस्टर्न और नदर्न साइड के ऊपर कौन सी बड़ी एम्पायर्स थीं और उनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसलिए ताकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आज का लेक्चर हमें अच्छे से समझाए, दूसरी इसलिए कि आगे चलकर जब हम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर से कंसर्निंग हजूर की सीरत के ऊपर बात करेंगे, उमैयद डिनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, अब्बासिस डिनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, ओटमन अम्पायर के ऊपर बात करेंगे, क्रूसेड के ऊपर बात करेंगे, तो तब हम इन्हीं जो है अम्पायर्स का जो है वो बार बार इनको डिस्कस करेंगे। पर्शियन अम्पायर की बार बार बात करेंगे, जो है बैजेंटीन अम्पायर की बार बार बात करेंगे और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सभी जो है सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम जो है वो अरेबियन पेनिनसुला जो है उसकी जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्री को समझकर जो है वो करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक मैप शो हो रहा है, ये 7th सेंचुरी का मैप है जिसके ऊपर जो है उस वक़्त की बड़ी एम्पायर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपको ये कर्सर के अराउंड जो एक आपको पेनिनसुला नज़र आ रहा है, ठीक है, या जो टेरिटरी नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। और इसके अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न जानब, ठीक है, यानी कि ईस्ट साइड के ऊपर जो उस वक़्त की सबसे बड़ी अम्पायर थी, उस अम्पायर का नाम है पर्शियन अम्पायर, जिसे सेसनद डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यानी कि इसके फिर नदरन जानब यानी कि अरेबियन पेनिनसुला के नॉर्थ की जानब जो हमें जो एक टेरिटरी नज़र आ रही है, ठीक है, और यह एक जो जामुन कलर के अंदर हमें ये जो एक अम्पायर नज़र आ रही है, इसे जो है वो बैजेंटीन अम्पायर कहा जाता है, ठीक है, जो कि जिसका ईस्टर्न रोमन अम्पायर के नाम से भी जिसको जाना जाता है, ठीक है। चूंकि अगर आपको थोड़ा इल्म हो तो इसमें ये है कि रोमन अम्पायर दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड थी, एक वेस्टर्न रोमन अम्पायर, एक ईस्टर्न रोमन अम्पायर। तो जो ईस्टर्न रोमन अम्पायर था थी इसको जो है वो बैजेंटीन अम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद जो है आपको ये जामुन कलर के नीचे जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इन ए नटशल हम ये कह सकते हैं कि एट दैट टाइम यानी कि 7th सेंचुरी के अंदर बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम, ठीक है, और जो है उस वक़्त की जो सबसे बड़ी अम्पायर्स थी या सिविलाइजेशन थी अराउंड अरेबियन पेनिनसुला, तो ईस्टर्न जानब जो थी वो एक पर्शियन अम्पायर थी जो कि सैसनद डायनेस्टी थी एट दैट टाइम। और जो नदरन जानब जो है वो सॉरी रोमन अम्पायर थी यानी कि रोमन सिविलाइजेशन और बैजेंटीन अम्पायर, ठीक है। और जो है वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी उस वक़्त की। तो अब हम आगे चलते हैं और इसमें स्पेसिफिकली अब हम जो है वो अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एट दैट टाइम 7th सेंचुरी के अंदर अरब का ये जो पेनिनसुला है जिसकी तारीख हमने आगे अपने जितने भी लेक्चर सीरीज हैं या जितने भी हमारी सीरीज के लेक्चर्स होंगे इस सब्जेक्ट से कंसर्निंग, तो इसके बारे में हमने इसी जो है जियोग्राफिकल एरिया जो है जब भी हमने डिस्कस किया इसी से कंसर्निंग हम बात करेंगे। तो वहाँ पर कौन कौन से जो है वो जो है वो डायनेस्टीज रहीं, ठीक है, कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम्स रहे
اور ان پولیٹیکل سسٹمز کے اندر کس کس طرح جو ہے وہ اکانومک معاملات رہیں، اور جو ہے وہ سوشل جو ہے وہ کلاس ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آگے ہم جو ہے وہ مزید اس کی عریبین پیننسولا کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بیفور دی ڈون آف اسلام جو ہے وہ اس جیوگرافی کے اوپر، یہ جو عریبین پیننسولا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل، پولیٹیکل اور اکانومی کنڈیشن کس طرح کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مزید آگے ہم جو ہے اس کے بعد بڑھیں گے۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے جو ہے کنٹری سائڈ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کی جو عریبین پیننسولا کے ارد گرد جتنی بڑی امپائرس تھیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہاں کے ایک جو سوشل کلاس تھی اس کو پہلے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر کسی بھی آپ نے کسی بھی کنٹری کا یا کسی بھی ایک اسپیسیفک ایریا کا آپ نے پولیٹیکل سسٹم جو ہے اور یا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے، اور اس سے کنسرننگ اگر آپ نے اکانومک سسٹم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل آپ کو جو ہے وہاں کی سوسائٹی کا جو ایک سسٹم ہے، ایک سوشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل سسٹم جو ہے وہ لنکڈ ہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، اور جو ہے اسی طرح سوشل سسٹم آپ کا لنکڈ ہے اکانومک سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے اب ہم جو ہے وہ پیپل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہاں 7th سینچری کے اندر کہ عریبین پیپل کون تھے اور کس طرح کے تھے، یعنی کہ سوشل کلاس کے اوپر ہم بات کریں۔ تو اگر میں بیفور اسلام جو عریبین پیننسولا کے سوشل سسٹم کے اوپر بات کروں، تو وہاں کے سوشل سسٹم بیسیکلی ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اور ٹرائبل سسٹم کس طرح کا تھا؟ فرسٹ آف آل جس طرح آپ کو یہ ایک جو ہے ایرو کے اندر ایک یوبن فیملی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک نیچے جو ہے انسانہ فیملی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں فیملیز مل کر جو ہیں وہ ایک تھرڈ فیملی جو ہے وہ یعنی کہ کلین بناتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر یہ اے بی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بی سی ہے، ٹھیک ہے، اور بی ان میں کیا ہے کامن ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بی کلین، ٹھیک ہے، یعنی کہ فیملی مل کر کیا بناتی تھی کلین، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کو نیچے بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ برگرسن فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کوسٹیلو فیملی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ یعنی کہ اس کے پہلے دو حرف جو ہیں وہ برگ لے لیے، ٹھیک ہے، اور این پر ایلو لے لیے، ٹھیک ہے، برگ گیلو کلین، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اے بی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک فیملی ہے اے بی، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے ہے ایک فیملی بی اے بی اور جو ہے سی ڈی، ٹھیک ہے، سوری اے بی اور بی سی، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں کامن کیا ہے؟ بی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بی کلین، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے آپ کا اے بی بی سی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈی ای، ٹھیک ہے، اور ای ایف، تو ان دونوں میں کامن کیا ہے؟ ای، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر بی ہے اور یہاں پر ای ہے، ٹھیک ہے، اور بی اور ای دونوں مل کر ایک ٹرائب بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان ویری سمپلسٹ ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیملیز مل کر کے بناتی تھی کلین، اور ڈفرنٹ کلینس مل کر ایک ٹرائب بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عریبین پیننسولا جو ہے وہ ایک ڈیزرٹ ایریا تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر بہت ٹرائب جو تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان ٹرائبس کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ کنفرنٹریشنز بھی ہوتی رہتی تھیں، تو اس وجہ سے یہ آپس میں یہ ٹرائبس اور کلینس آپس میں الائنس میں بھی رہتے تھے۔ اس چیز کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے، بس اس سلائڈ کے اندر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بیفور دی ڈون آف اسلام جو عرب ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر جو ہے ہمیں ایک سوشل سسٹم نظر آتا ہے، وہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا، اور وہ ٹرائبل سسٹم یعنی کہ وہ ٹرائب کس طرح بنتے تھے؟ یعنی کہ ڈفرنٹ فیملیز مل کر ایک کلین بناتی تھی، اور ڈفرنٹ کلینس جب آپس میں جڑتے تھے اور وہ ڈفرنٹ کلینس مل کر ایک جو ہے آپ کا ٹرائب بناتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے بس اسی چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو مزید آگے جب ہم پھر کلین کی ایک ہرارکی پڑھتے ہیں، ایک ٹرائب کی ہرارکی کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی تھی کہ سب سے اوپر ایک شیخ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، شیخ مینس دیٹ جو ایک چیف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ چیف جو ہے اس کے پاس ایک لارج ہرڈس تھے، ٹھیک ہے، ہرڈس میں یعنی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اس کے پاس
اور ریسورسز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیورل وائفس تھیں، اس کے بعد بہت سارے اس کے مینی چلڈرن تھے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر جو ہمیں ایک کلاس نظر آتی تھی وہ ایک وارrior کلاس نظر آتی تھی، ٹھیک ہے، فرام فیملیز ہو میڈ اپ دا کلین، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی کہ ڈفرینٹ فیملیز مل کر کیا کرتی تھیں، ایک کلینس بناتی تھیں، اور وہ ڈفرینٹ کلینس مل کر آپس میں کیا کرتے تھے، ایک ٹرائب بناتے تھے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ وہاں پر ایک سلیو فیملیز نظر آتی تھیں، یعنی کہ تین بڑی فیملیز تھیں، ایک شیخ فیملی، ایک وارrior تھے، اور تیسرے سلیو تھے، اور سلیو وہ تھے جو ایک کلین دوسرے کلین کو کنکرڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کنکرڈ کرنے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے ان کو جب غلام بنا لیا جاتا تھا تو وہ بھی اسی کلین کے جو ہے وہ حصے میں آ جاتے تھے بطور سلیو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تو اس کے بعد اگر میں جو ہے بات کروں ریلیجن کے اوپر کہ بیفور دی ڈان آف اسلام جو ہے عریبین پیننسولا کے اوپر کس طرح کی ریلیجیس پریکٹسز تھیں، تو ان پری اسلامک عربیہ ریلیجن واز موسٹلی مکس آف، یعنی کہ ایک اینیمزم تھا، ٹھیک ہے، اور ایک پولیتھیزم تھا۔ اینیمزم میں یعنی کہ ورشپ آف نیچر، یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، اور ڈفرنٹ جو ہے وہ درخت کی پوجا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیچرل تھنگس کی، یعنی کہ سورج کی پوجا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیچرل تھنگس تھی ان کی پوجا کو ہم اینیمزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینیمزم۔ تو ہمیں پری اسلامک عربیہ کے اندر جو ہے وہ اینیمزم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز یا جو ہے وہ ریلیجیس پریکٹسز نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیتھیزم، یعنی کہ بلیف ان مینی گوڈس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے وہ دیوتاؤں کے اوپر، یعنی کہ لات عزا ایٹسیٹرا جو ان کے دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ دو بڑی ریلیجیس پریکٹسز تھیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو ہے عرب کو، یہ جو دی ورڈ عرب ہے اس کو عرب کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں تین بڑی جو ہے وہ ہائپوتھیسز ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ چیز کہ یعنی کہ ایک تو کہتان کے جو بیٹا تھا اس کا نام یارب تھا، تو اس کے نام سے اس سرزمین کو عرب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک اور یہ چیز ایک ہائپوتھیسز ہے کہ عرب کے جو لفظی معنی ہیں یا لٹرل میننگ ہے وہ ہے فصیح لسان، یعنی کہ فصیح لسان کی، یعنی کہ زبان کے اندر ان کے جو عربک ورڈ ہے، عربک لینگویج کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں تو اگر اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ کیب اور ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہے تو اس کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اونٹ کھانا کھا رہا ہے مطلب وہ چارہ کھا رہا ہے تو اس کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو معنی ہے یہ جو اس لفظ کے لٹرل مینی ہے وہ ہے فصیح اللسان۔ تو اس وجہ سے بھی عرب اپنی زبان پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو عرب اور باقی سب کو اجمی یعنی گونگے قرار دیتے تھے، تو اس وجہ سے بھی اس لینڈ کو جو ہے وہ عرب کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ہیپوتھیسز ہے وہ یہ ہے کہ یا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عرب جو ہے یعنی کہ ایک صحرا کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے اس چیز کو، کیونکہ عرب کی جو جیوگرافیکل باؤنڈری ہے یعنی کہ یہ عریبین پیننسولا ہے، یہ سارا جو تھا یہ ایک ڈیزرٹ ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افریقہ میں جس طرح ہمیں سہارا ڈیزرٹ نظر آتے ہیں ادھر بھی ہمیں بڑے ڈیزرٹ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے سرزمین عرب میں موجود وسیع صحرائی علاقوں کی وجہ سے بھی اسے عرب کہا جانے لگا۔ تو یہ تھی جو ہے وہ عرب ورڈ کی ہسٹری، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بات کیجئے کہ اسپیسیفکلی یہ لینڈ جو تھی یہ پروفٹ آف لینڈ یعنی کہ پیلسٹین جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام جو ہے وہ آئے جنہوں نے جو ہے وہ جو ہے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے جو ہے وہ اپنے میسج کو جو ہے وہ عام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ جو ایریا تھا یہ فرسٹ آف آل جو ہے وہ توحید ہی کا سینٹر تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بت پرستی کی جو ہے وہ رواج کیسے جو ہے وہ قائم ہوا، تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جب بنو جو ہے وہ خزا کا اقتدار آیا تو وہاں کے جو بنو خزا کے سردار تھے عمر بن الحی،
ٹھیک ہے، عمر بن الحی جو ہے یہ جو ہے مکہ سے شام جاتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، اور وہاں سے یہ حبل کا بت لے حبل نام کا ایک بت لے کر آئے اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو تھے عرب کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہاں جو حبل کی پوجا کرنا سٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے باہر سے لوگ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو مکہ کی پلگرم کے اوپر یعنی کہ حج کے موقع کے اوپر، تو اسی طرح پھر یہ روایت آگے بڑھتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بعد جو ہے پھر اصاف اور نائلہ جو دو بت آب زمزم کے پاس نصب کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اور اسی کے آگے چل کر جو ہے وہ ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ایک بت جس کا نام شمس تھا، اس کو جو ہے وہ نصب کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو جو ہے وہ پیغمبروں کی جو سرزمین سے آئے، یہ اسپیسیفکلی یہ جتنے بھی بت لائے جاتے تھے یہ جو ہے وہ پیلسٹین، سیریا یعنی کہ ان علاقوں سے آتے تھے، اور یہ جو پرانے جتنے بھی نیک اللہ کے بندے گزرے تھے انہی کے یہ بت بنائے گئے تھے۔ اور یہ جو پیغمبروں کی سرزمین سے آئے ہوئے بت کی پوجا میں اس کی پیروی میں سب سے پہلے جو ہے وہ مکہ والوں نے اپنا حصہ ڈالا، اس کے بعد جو ہے اہل حجاز یعنی کہ یہ عریبین پیننسولا کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے اس کام کے اندر جو ہے وہ انڈلج ہو گئے۔ تو آگے چل کر جو ہے وہ پھر ہمیں جو ہے وہ منات کا جو ہے وہ اس کو نصب کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ یثرب والوں کا خدا ٹھہرایا۔ پھر طائف کے لوگوں کو لات پسند آیا، اور بنو کنانا اور قریش نے عزا کو اپنا الہ ٹھہرایا، اور اس کے بعد لات اور منات یعنی کہ عزا کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ریلیجیس پریکٹسز میں ہمیں یہ تھوڑی سی جو ہے ایک شورٹ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو مزید آگے ہم چل کر ڈسکس کریں گے، یہ ایک میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں، اب اس کا جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ ورکنگ ایریاز کو دیکھتے ہیں۔ جو عریبین پیپل تھے انہیں بیسیکلی بیدوینس کہا جاتا تھا۔ بیدوینس مطلب یعنی کہ یہ جو نومیڈس تھے، ٹھیک ہے، یہ ٹریول کرتے تھے جسٹ فار دی سیک آف جو ہے وہ ریسورسز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جسٹ فار دی سیک آف فوڈ یہ جو ہے وہ ٹریول کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جہاں انہیں کوئی اچھا گلہ نظر آتا، جہاں انہیں کوئی اچھا جو ہے وہ چارہ ان کی جو ہے وہ جانوروں کے لیے نظر آتا، اور جہاں انہیں کوئی کھانے کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں وہاں پر یہ اپنے ٹینٹس کو جو ہے لگا لیتے، اور یہ جو اسی طرح پھر یہ جو ہے ٹریول کرتے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سم پیپل ور بیدوینس ہو ور نومیڈس، ٹھیک ہے، اور کانسٹینٹلی موونگ دیئر شیپس کیملز اینڈ ٹینٹس فرام پلیس ٹو پلیس ان سرچ آف واٹر اینڈ فوڈ فار دیم سیلوز اینڈ دیئر اینیملز۔ ادر پیپل lived in towns that were built up around oasis، ٹھیک ہے، oasis میں نخلستان، یعنی کہ ان سمپلسٹ ورڈ یعنی کہ عرب کے جو لوگ تھے اس وقت ان کو بیدوانس کہا جاتا تھا، یعنی کہ جو جسے اردو میں بدو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی یہ بدو نومیڈس تھے، اور نومیڈس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ٹریول کرتے ہیں جسٹ فار دی سیک آف واٹر فوڈ، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ پلیس ٹو پلیس ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو اگر ان کے ہاؤسز کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو the Arabs who were nomads live in the tents. Those living in towns had mud houses، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو لوگ تھے یہ ٹینٹوں کے اندر اپنے جو گھر بنا کر رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے کہیں جو ہے وہ تجارتی معاملات کے لیے یا اپنے کسی بھی اور افیئرس کے لیے جسٹ فار دی سیک آف جو ہے وہ گڈ ریسورسز کے لیے ٹریول کرنا ہوتا تھا، تو یہ اپنے سبھی ٹینٹس کو اٹھاتے اور وہاں جہاں انہیں کوئی اچھے جو ہے وہ معاملات نظر آتے اپنے سروائیول کے لیے، انہیں اچھا جو ہے وہ کہیں گلہ نظر آتا تو یہ اپنے سارے ٹینٹس وغیرہ کو جو ہے اکھاڑتے اور وہاں نئی جگہ کے اندر اپنی ساری چیزیں شفٹ کر جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ان کے جو تھے جو ان کے شیکس تھے، ٹھیک ہے، اور جو چیف تھے بیسیکلی ان کے گھر جو تھے وہ مڈ کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے ان کے گھر جو تھے وہ مڈ کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
اور اگر اب ان کے جو ہے وہ ورلڈ کی بات کی جائے تو اسپیسیفکلی یہ جو ہے وہ ان کے ڈفرنٹ ورکس میں یہ انڈلج تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غلہ بانی کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے بعد جو ہے وہ بیڑوں کی جو ہے وہ پرورش کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تجارت کے اندر بھی، تجارتی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی یہ لوگ انڈلج تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو آگے مزید میں ان کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ تو مینی عربس میڈ اے لیونگ فرام ٹینڈنگ شیپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ادر یوز کیملز ان گروپس کال کارونس ٹو کیری گوڈس فرام ٹاؤن ٹو سیل، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لوگ اپنے جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر اپنی اشیاء کو جو ہے وہ لے لیتے اور اس کو جو ہے وہ ٹاؤن ٹو ٹاؤن ٹریول کرتے ان کو سیل کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی تجارت کو جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کنگز اینڈ رولرز کی بات کی جائے تو بیسیفکلی یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ وہاں کوئی بھی ایک سینٹرل جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح میں ابتدا میں بات کر چکا ہوں کہ عربیہ جو تھا اس وقت کا جو عرب تھا، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹلی ایک ٹرائبل ایریا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹرائبل سسٹم تھا وہاں پر۔ اور ٹرائبل سسٹم بھی کس طرح کی، یعنی کہ ڈفرینٹ فیملیز مل کر، ڈفرینٹ کلینس اور ڈفرینٹ کلینس مل کر ایک ٹرائب بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کوئی ایک سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی، یعنی کہ کوئی ایک مونارکی جس طرح میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ان کے پرشین امپائر میں ایک مونارکل سسٹم تھا، اور رومن کے اوپر بات کریں تو وہاں پر بھی ایک مونارکل سسٹم ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربس ور split into many tribes اور these tribe often had long lasting feuds with each other۔ اور لانگ لاسٹنگ ان کے جھگڑے کیوں ہوتے تھے، اس کی بنیادی وجہ بھی ایک یہی تھی کہ ان کی ایک سینٹرل کی باڈی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک سینٹرل پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ آپس میں ڈفرنٹ ٹرائبس جو تھے وہ جو ہے وہ کنفرنٹریشن میں رہتے، فیوڈس میں رہتے، جہاں فائٹ میں رہتے۔ تو دیر واز نو سنگل کنگ ہو رولڈ دیم، ایچ ٹرائب اور ایریا ہیڈ اٹس اون لیڈر، یعنی کہ ہر ٹرائب کا اپنا چیف ہوتا تھا، اور اس ٹرائب کے اپنے رولز ہوتے تھے، ریگولیشنز ہوتے تھے، لاز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹوٹل ایریا کو جو ہے وہ گورن کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ون بائی ون جو ہے پھر ہم اس کو اب ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے جس طرح میں نے یہ کوشچن بھی بنایا ہوا ہے، ڈسکرائب ان ڈیٹیلز دا سوشل کنڈیشنز آف عربیہ بیفور دی ڈاؤن آف اسلام۔ تو جو ہے وہ ایک پری عرب جو سوشل سسٹم تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی۔ تو بیفور دی ڈاؤن آف اسلام ان دی عربین پیننسولا، یعنی کہ عربین اسلام کی جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو عربین پیننسولا تھا، تو the region was characterized by a variety of social, cultural and economic conditions۔ بہت ساری social, cultural اور economic conditions تھیں، اور it is important to note that the Arabian Peninsula was not a single homogeneous entity but rather a collection of tribal societies and diverse communities۔ These conditions can broadly summarized as follows، یعنی کہ in very simplest word you can say that کہ at that time جو social conditions تھیں پری عرب یعنی کہ پری اسلام عرب کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی عرب ایک جو ہے وہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اور ٹرائبل سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ٹرائبل سوسائٹی کیا تھی، یعنی کہ جس طرح پوائنٹ ون کے اندر بھی بتایا گیا کہ عربین سوسائٹی واز پریڈومیننٹلی آرگنائزڈ along ٹرائبل لائنس، یعنی کہ ٹرائبل سسٹم تھا۔ ٹرائبل سسٹم یعنی کہ کیا، کہ ڈفرینٹ کلینس تھے، ٹھیک ہے، سوری ڈفرینٹ فیملیز تھیں، ڈفرینٹ فیملیز نے مل کر ڈفرینٹ کلینس کو بناتی، اور وہ فیملیز کلینس کو بناتی ہیں، اور کلینس آپس میں الائنس بنا کر ایک ٹرائب کی جو ہے وہ ایک ٹرائب کو جو ہے وہ شیپ دیتے ہیں۔ تو دی عربین پینسولا واز ہوم ٹو ویریس عرب ٹائٹلس، عرب ٹرائبس ایچ ود اٹس اون چیف اور لیڈر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے لویلٹی اینڈ آئیڈینٹی ور پرائمرلی tied to one's tribe and inter-tribal conflicts and alliances were common۔ یعنی کہ ان ویری سمپلسٹ ورڈ اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ عرب جو تھا ایک وہاں پر جو ہے وہ پری اسلام جو ہے عرب ایک جو ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اور اس ٹرائب کا جو ہے
ایک چیف ہوتا تھا، ہر ٹرائب کا ایک اپنا چیف ہوتا تھا، ایک سردار ہوتا تھا، اور اس ٹرائب کے اپنے لاز ہوتے تھے، اور اپنے جو ہے وہ رول آف لا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اپنے رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اپنی کسٹمز ہوتی تھی، اس کے اپنے جو ہے وہ ریچولس ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے اپنے جو ہے وہ انہوں نے کچھ خدا بھی بنائے ہوئے تھے، جس طرح آپ بات کریں ان کی یثرب والوں کی، تو یثرب والوں نے منات کو جو ہے وہ منات کا بت نصب کیا ہوا تھا، وہ یثرب والے اسے اپنا خدا جو ہے وہ ٹھہراتے تھے۔ اور اگر طائف والوں کی بات کریں، جو طائف کا ٹرائب تھا، انہیں لات وہ لات کو پسند کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ اسے اپنا خدا قرار دیتے تھے۔ اور اگر بنو کنانا اور قریش نے جو ہے وہ عزا کو اپنا الہ ٹھہرایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اسلام، عرب سوسائٹی جو تھی ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اور ہر جو سوسائٹی کا ایک اپنا چیف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس چیف جو ہے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا تھا، ایک اپنے آپ میں ایک منارک ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہاں پر جو رولز اور ریگولیشنز تھیں، یعنی کہ لو ہوتا تھا، وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا لو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ ڈفرینٹ ٹرائبز آپس میں، یا ڈفرینٹ کلینز آپس میں، یا ڈفرینٹ ٹرائبز آپس میں، یہ اپنے ان کے آپس میں الائنس بھی ہوتے تھے۔ اور وہ الائنس کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ عربین پیننسولا جب آپ نے دیکھا تو اس میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا پیننسولا تھا، اور اس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ٹرائبس آپس میں جو ہے وہ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ کنفرنٹریشن میں رہتے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کانفلکٹس میں رہتے، اور کانفلکٹس بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی کہ یعنی کہ جو ہے وہ چاراگاہ کو لے کر کانفلکٹ ہو جاتے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو لے کر، یا جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز یا ریسورسز کو لے کر ان کے درمیان جو ہے وہ کشمکش ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے جو اگر کسی ٹرائب کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اگر انبن ہوئی تو وہ انبن جو ہے وہ پھر سالوں سال چلتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں جو ہے وہ پولیتھیزم، یعنی کہ عرب کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پولیتھیزم، اور جس طرح اینیمزم تھا، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ یا تو جو ہے وہ نیچر کی ورشپ کرتے، یا جو ہے وہ ملٹیپل گوڈس کو جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے، جس طرح کعبہ کے اندر دا کعبہ ان مکہ واز اے سینٹرل ریلیجیس اینڈ اکنامک ہب housing numerous ideal representing these deities. Pilgrim to Kaaba was an essential part of pre-Islamic Arabian religious practice. ٹھیک ہے، تو کعبہ کو جو ہے یعنی کہ مکہ کو شروع سے ہی جو ہے وہ جب سے کعبہ کی ادھر تعمیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تب سے ہی بڑی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے بے شک نو ڈاؤٹ اس کو یہ اہمیت جو ہے کوئی بھی اس سے چھینی نہیں جا سکتی۔ تو جو لوگ بھی پلگرم یعنی کہ ہر سال جو ہے وہ حج کے لیے ادھر لوگ آتے، ٹھیک ہے، تو ادھر رکھے گئے بت جو تھے ان کو ڈفرنٹ جو ہے وہ جو ہے نظر و نیاز کرتے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کا ایک اکانومک ریسورس تھا عرب کا، اسپیسیفکلی جو ہے وہ مکہ کا جو سب سے بڑا جو اکانومک ریسورس تھا وہ ایک پلگرم تھا، کہ جب لوگ سال بعد آتے تو وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے بہت بڑی بڑی بلیاں جو ہیں وہ جسے بلی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں قربانی کہہ لیں، سیکریفائسز کرتے، یعنی کہ اینیملز کو سیکریفائس کرتے، انسانوں کو سیکریفائس کرتے، انسانوں کا خیر انہوں نے کیا کہنا، اینیملز کو سیکریفائس کرتے، اور اسی طرح روپے پیسہ اور اس طرح ڈفرینٹ ادر جو ہے وہ چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ادھر ایک بہت بڑا میلہ بھی لگتا ہے، جس سے جو ہے وہ بڑے بڑے تاجر آتے، ٹھیک ہے، اور اپنی چیزیں ادھر آ کر فروخت کرتے، اور مکہ ایک سینٹرل ہب تھا جو ہے وہ اکانومی سے کنسرننگ۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹریڈ اینڈ کامرس کے اوپر بات کریں تو جو اس کی جو ہے وہ پری اسلام عرب کے اندر جو سوسائٹی کے اندر ہمیں جو ٹریڈ اور کامرس سے کنسرننگ چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ ڈیو ٹو اٹس اسٹریٹجک لوکیشن ایٹ دی کراس روڈ آف سیورل امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس Arabia had a long history of trade commerce. The cities of Makkah and Medina served as major trading hubs, and merchants played a significant role in the Arabian economy.
یعنی کہ ان ویری سمپلس ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عریبین پیننسولا کا جو ایک جیوگرافیکل لوکیشن تھی، یہ ایک بڑی اہم اور بہت امپورٹنٹ جیوگرافیکل لوکیشن ہے. آج بھی ہمیں پیلسٹین ایشو جو نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کی جیوگرافیکل جو ہے وہ امپورٹنس کی ہونے کی وجہ سے یہ کانفلکٹ بہت جو ہے وہ لمبا ابھی تک ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اسی کی جانب رہتے ہیں. تو اس کی جیوگرافیکل سگنیفیکنٹ کچھ اس طرح ہے کہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. یعنی کہ یہ افریقہ کو، ایشیا کو اور جو ہے یورپ کو اور اوپر رشین یعنی کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان کو آپس میں لنک کرتا ہے. اگر یورپ نے ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عریبین پیننسولا یعنی کہ جو اولڈ سلک روڈ تھا یہاں سے یہ ٹریڈ ہوتی تھی. اور یہ ٹریڈ ہو کر یعنی کہ رومن امپائر سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ عریبین پیننسولا کے تھرو جو ہے سسنائد امپائر کے تھرو جو ہے ایشیا کے اندر، اسی طرح ایشیا والے اسی سلک روڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے، اسی طرح جو ہے افریقہ والے اسی سلک روڈ سے آگے ہوئے جو ہے وہ چلتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ٹریڈ اور کامرس سے کنسرننگ بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. جس طرح جو ہے وہ ایک گلہ بانی لوگ کیا کرتے تھے. یعنی کہ جو ہے وہ بھیڑوں کو پالنا ان کا ایک بڑا اچھا مشغلہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. ان کو فروخت کرتے. ٹھیک ہے. مٹی کے برتن ایٹسٹرا جس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان برتنوں کو جو ہے وہ یہ بڑے بڑے جو شہر تھے، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی ان کے اندر جا کر اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بیچتے تھے. تو آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد ایک پیٹرارکل سوسائٹی. پیٹرارکی کیا ہوتی ہے؟ پیٹرارکی کو آپ ان سمپلس ورڈ کہہ سکتے ہیں ان ایکویلٹی. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کے اندر ہمیں ان ایکویلٹی بھی نظر آتی تھی. یعنی کہ عریبین سوسائٹی واز جنرلی ایک پیٹرارکل سوسائٹی تھی ود مین ہولڈنگ موسٹ پوزیشنز آف اتھارٹی اینڈ پاور. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو طاقت یعنی کہ سطح یعنی کہ جو پاور ہوتی تھی وہ مرد رکھتے تھے، ہولڈ کرتے تھے. Women had limited rights and were often considered the property of male family members. ٹھیک ہے. اور خواتین جو تھیں ان کو جو ہے وہ ایک پراپرٹی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ مرد انہیں اپنی ایک پراپرٹی کنسیڈر کرتے تھے. یعنی کہ جو ہے وہ ابیوزز آف وومن تھا. ٹھیک ہے. اور جو اس کے بعد کوئی وومن رائٹس کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جس طرح جو ہے وہ آپ نے اس چیز سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ پری اسلام جو ہے عورتوں کو عربیہ کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ دفنا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد البتہ جو ہے وہ however women from certain tribes and relatively more freedom and influence. کچھ ٹرائبس کی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ جو اچھے ٹرائب سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی یا جن کا ٹرائب جو ہے وہ ہسٹوریکلی ایک بڑا ویلتھی ٹرائب تھا. تو ان ٹرائبس کی جو خواتین تھیں ان کو بڑی جو ہے وہ پذیرائی بھی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ایک جو ہے وہ ایک غلبہ بھی پریڈومیننٹ غلبہ بھی حاصل تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیٹرارکل سوسائٹی تھی. یعنی کہ جو امیر تھا وہ امیر تھا اور جو غریب تھا وہ غریب تھا. اور جو چیفز تھے بیسیکلی وہ ہی سب سے زیادہ اکانومک ریسورس رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری پیسنٹ کلاس تھی، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک جو ہے وہ ایک میزریبل زندگی گزارتی تھی. اس کے بعد اورل ٹریڈیشن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہاں کی سوسائٹی کے اندر یعنی کہ پری اسلامک عربین کلچر ریلائڈ ہیویلی آن اورل ٹریڈیشن. یعنی کہ کوئی ایک ہائیلی جو جس طرح آپ کی ایک آج کے دور میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک اکیڈمک سسٹم کے اندر چیزیں پراپر ریکارڈ کے تھرو جو ہے ان کو آج تو ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر چیزوں کو ریکارڈ کے اندر یعنی کہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فائل مینجمنٹ کے سسٹم کے تھرو گزارا جاتا ہے ان کو. اور اسی طرح جو عریبین سوسائٹی تھی وہاں پر کوئی ریکارڈنگ سسٹم یعنی کہ اکیڈمک سسٹم نہیں تھا کہ یعنی کہ کسی چیز کو اگر انہوں نے ایک پراپر ریکارڈ کے اندر کسی رسید کے اندر یعنی کہ رائٹنگ کے اندر چیزیں نہیں تھیں. Poetry and storytelling were highly valued and poets enjoyed a respected status in society.
اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ کو، اور اس کے بعد پوئٹس جو تھے ان کو ایک بڑا اچھا مقام حاصل تھا، اور دے آفن یوز دیئر اسکلس ٹو پریز دیئر اچیومنٹس آف دیئر اون ٹرائبس اینڈ ریڈیکل رائول ٹرائبس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پوئٹس ہوتے تھے اور یہ اسٹوری ٹیلنگ پیپل ہوتے تھے، یہ بیسیفکلی اسپیسیفکلی یہ اپنی ٹرائب کو پریز کرتے تھے اپنی پوئٹری کے اندر، اور اس کے بعد جو اپنا ایک رائیول ٹرائب تھا اس کو ان کے جو ہے وہ میمز بنا کر جو ہے ان کی سٹوریز بناتے، جس سے ان کے جو ناظرین تھے ان کو وہ ایک لطف کا جو ہے وہ ایک سورس تھا ان کا۔ یعنی کہ آج کے دور میں اگر آپ کہیں تو جس طرح آج کی سوسائٹی کے اندر ہمیں ایک سنیما کا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سنیما ہاؤسز کے اندر باقاعدہ چیزوں کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، موویز ہیں، تھیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو اس طرح سے کنسرننگ جو چیزیں تھیں وہ ایک سٹوری ٹیلنگ کا جو ہے وہ ایک بڑا رواج تھا، اور پوئٹری کا جو ہے وہ بڑا رواج تھا، اور جو اکاس کا میلہ لگتا تھا ہر سال جو ہے وہ حج کے موقع کے اوپر، ان دنوں جو ہے وہ عرب کے ڈفرینٹ پارٹ سے شاعر آتے اور اپنی فصاحت اور بلاغت جو ان کی زبان کے اوپر تھی اس کا جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم آگر چلیں تو آنر اینڈ ریونج کا ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ دا کنسیپٹ آف آنر اینڈ ٹرائبل ریپوٹیشن واز کریشل ان عربین سوسائٹی۔ آنر کلنگس اینڈ بلڈ فیوڈز were not common as maintaining one's honor and avenging perceived slights or wrongs were considered matters of utmost importance۔ یعنی کہ in very simplest word you can say that کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو پری اسلام عرب ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر آنر کلنگ کا جو ہے وہ رواج تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ عزت کو جو ہے وہ یہ لوگ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اگر انہیں کہیں کسی بھی حد تک بھی گزرنا پڑتا تھا وہ گزرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اکانومک ڈسپیرٹیز تھی، اکانومک ڈسپیرٹیز میں یعنی کہ وہی چیزیں کہ جو سگنیفیکنٹ جو ریسورسز تھے وہ چیفس کے پاس تھے، یعنی کہ سردارز کے پاس تھے، جو مرچنٹس تھے بیسیکلی، اور جو ریسٹ آف دی ادر لوگ تھے وہ انہی کے مظاہرے ہوتے، یعنی کہ آپ کہہ لیں پیزنٹ کلاس تھی، یعنی انہی کی ایک ورکر کلاس تھی۔ یعنی کہ وائل ٹریڈ اینڈ کامرس ور سگنیفیکنٹ، ٹریڈ اور کامرس ایک سگنیفیکنٹ جو چیزیں تھیں، ٹریڈ سے مراد یعنی کہ وہ جو تجارت کرتے تھے، یعنی کہ وہ غلہ جو اپنے شہر سے وہ دوسرے شہروں کے اندر جا کر بیچا کرتے تھے، اور جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر لاد کر، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سٹی ٹو سٹی ٹریول کرتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا غلہ بیچتے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اپنی تجارت کو جو ہے وہ کرتے، اور کامرس میں یعنی کہ وہ اپنی جو جو ہے وہ ایک جو ہے ایک فیملی کے اندر ہی ایک جو ہے کلین کے اندر ہی ایک جو اپنے ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے یا اپنی سٹی کے اندر جو اپنی غلہ بانی کرتے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ There were economic disparities in Arabian society. The wealthy merchants and leaders of powerful tribes often held considerable wealth and power, while others lived on more modest یا impoverished conditions۔ یعنی کہ جو wealthy تھے merchants، جو تاجر تھے اسپیسیفکلی وہ ویلتھی تھے، اور جو ادر کلاس تھی وہ پیزنٹ کلاس تھی۔ اس کے بعد لیک آف سینٹرل اتھارٹی، یعنی کہ کوئی دیر واز نو سینٹرلائز پولیٹیکل اتھارٹی ان پری اسلامک عربیہ، اور اس کے بدلے ٹرائبل لیڈرز ہے لوکل اتھارٹی، ان کے پاس ایک لوکل اتھارٹی ہوتی تھی۔ دا ریجن واز آفن مارک بائی لیک آف اسٹرانگ اینڈ انفائنڈ گورننس، یونیفائڈ گورننس، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک لیک آف سینٹرل اتھارٹی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد سوشل انیکویلٹی تھی، social hierarchies were prevalent with the clear distinction between free born Arabs، ٹھیک ہے، non Arabs، ٹھیک ہے، یعنی کہ slavery was common، ایک slavery ایک common چیز تھی، اور slaves had little legal protection یا social status، ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا ایک لیگل اور جو ہے وہ ایک سوشل سٹیٹس، ان کے پاس کوئی لیگل پروٹیکشنز ان کے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آقا اپنے سلیو کو مار بھی دیتا تو اس کی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے جیسی کوئی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں۔ تو دا ایمرجنس آف اسلام ود اٹس مونوتھیسٹک بلیفس کال فار سوشل جسٹس، تو اسلام جس کا جو ہے وہ ایک مونوتھیس بلیف ہے، یعنی کہ وحدانیت، ایک خدا کی جو ہے وہ عبادت یا پوجا،
تو یعنی کہ عبادت اور اسی کی جو ہے وہ وحدانیت، ٹھیک ہے، تو وہ اسپیسیفکلی سوشل جسٹس کا تقاضا کرتی ہے اور ایمفسائز کرتی ہے ایکویلٹی کے اوپر. اس نے سگنیفیکنٹلی ٹرانسفر کیا عریبین سوسائٹی کو، اور یہ جو ان کے اندر یہ خامیاں تھیں ان کو ایڈریس کیا. اور دا پروفٹ محمد ٹیچنگ challenged many of the prevailing social norms and had a profound impacts on the region. ٹھیک ہے. تو ultimately leading to a unification of the Arabian Peninsula under the banner of Islam and the formation of new social order and political order. تو حضور کی جو ہے وہ یعنی کہ ٹیچنگز کے بعد جو ہے یہ ایک ہمیں جو ایک ٹرائبل سسٹم جو ہے نظر آتا ہے، اس کے بعد جو ایک پولیتھیسٹ اور ایک جو ہے وہ ایک سسٹم نظر آتا ہے، اور ایک پیٹریارکل سوسائٹی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک لیک آف سینٹرلائزیشن سسٹم، یعنی کہ ڈی سینٹرلائزیشن سسٹم آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ایک اہم یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ وومن ابیوزز نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. ایک نیا سوشل آرڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نیا پولیٹیکل آرڈر آتا ہے. نئے پولیٹیکل آرڈر کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آگے ہمیں جو ہے ریاست مدینہ کا جب ہم بات کریں گے، اس کے بعد امیہ ڈینسٹی ہے، جو ہے وہ عباسس ڈینسٹی ہے، پائس کیلف کا دور ہے. اس کے اندر ہمیں ایک پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ نظر آتا ہے، سوشل آرڈر نظر آتا ہے، جس سوشل آرڈر کے اندر کوئی ہے انیکویلٹی نہیں ہے، ایکویلٹی ہے. ٹھیک ہے. بیفور ایک پراپر لا ہے، اور وہ لا جو ہے وہ لا آف دی لینڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سبھی کے لیے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائبس کی طرح، یعنی کہ ایک ٹرائب کا دوسرے ٹرائب سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یعنی کہ ایک لا ہے وہ سبھی کے لیے ایک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ وومن رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اکانومک سسٹم کے اوپر ایک پراپر زکوٰۃ کا سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ایک خطے کو جو ہے وہ ایک بڑی امپائر، جب ہم پائس کیلف کا دور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی جب ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جب سبھی کو اگر پائس کیلف میں دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑی امپائر کو، جو ریاست مدینہ کی امپائر تھی، ایک پولیٹیکل جو ہے وہ جو ہے وہ سسٹم تھا، اس کو جو ہے وہ ڈسینٹرلائز کیا جاتا ہے اس سینس میں، یعنی کہ اس کو ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ پروونسز کے اندر، اور اس پروونسز کو مزید ڈویژنس کے اندر اور ڈسٹرکٹس کے اندر نظام ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ آج ویسٹرن کلیم کرتی ہے. جس طرح ویسٹرن کے اندر ہمیں کنفیڈریشن اور فیڈریشن کا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو ویسٹرن کہتے ہیں ہم نے فیڈریشن کا سسٹم دیا ہے، کنفیڈریشن کا سسٹم دیا ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ پوسٹ اسلام جو ہے وہ ہمیں عرب کے اندر نظر آتی ہے. اور یہ سبھی چیزیں تھرو دی ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پولیٹیکل کنڈیشنز کی عربیہ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی چیز کہ ایک عربیہ ایک لیک تھا، دیر واز اے لیک آف سینٹرلائز پولیٹیکل اتھارٹی. کوئی جو ہے ایک سینٹرلائز پولیٹیکل اتھارٹی نہیں تھی. جو ہے وہ سوسائٹی ڈفرینٹ ٹرائبس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ تھی. ٹھیک ہے. اور ہر ٹرائب کا ایک اپنا چیف تھا، ایک اپنا لیڈر تھا، اپنا لو تھا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ آپس میں کنفلکٹس میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں بھی سب سے پہلے یعنی کہ اگر پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں، تو پری اسلام جو پولیٹیکل سسٹم تھا جو ہے وہاں کا، تو وہ ہمیں ایک ٹرائبلزم کی سوسائٹی تھی. عربیہ سوسائٹی واز آرگنائز along tribal lines and tribal identity was paramount. یعنی کہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا. اس ٹرائبل سسٹم کے ہونے کی وجہ سے آپس میں یعنی کہ ہر ٹرائبل کی اپنی ایک ٹیریٹری تھی، اپنے کسٹمز تھے، اپنی ایک لیڈرشپ تھی، اور اس کا اپنا ایک جو ہے وہ سوشل سرکل تھا، اور اس کا اپنا ایک جو ہے وہ لو تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ٹرائب سے یہ ڈفرینٹ الائنس میں رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ اسی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ سینٹرل جو ہے وہ گورننس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں ایک کنفرنٹریشن میں بھی ڈفرینٹ ٹرائبس رہتے تھے. تو دوسری ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی لیک آف سینٹرلائز اتھارٹی. دی عربین پینسولا واز ناٹ گورن بائی سینٹرل اتھارٹی یا اسٹیٹ. Instead, power was highly decentralized. Power decentralized تھی with no overreaching political structure تھا. کوئی political structure نہیں تھا. کوئی institution گورننگ انسٹیٹیوشن نہیں تھی جو اس پورے ریجن کو گورن کر رہی ہو. اس کے ڈسینٹرلائزیشن سسٹم کا جو تھا وہ رزلٹ بنا جو ہے وہ ڈسینٹرلائزیشن ریزلٹیڈ ان لیک آف یونیفارم لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم. اور یہ ڈسینٹرلائزیشن سسٹم کی وجہ سے کوئی ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سسٹم نہیں تھا، کوئی بھی ایک یونیفارم لیگل سسٹم بھی نہیں تھا.
اور اسی پراپر جو ہے وہ یونیفارم لیگل اور یا پراپر یونیفارم ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ٹرائبز آپس میں فیوڈز اور کنفلکٹس میں رہتے تھے، اور یہ جو ہے وہ فیوڈز آفن جو ہے ایک وائلنٹ حد تک بڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ لانگ سٹینڈ چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرائبز کے درمیان جو عداوت تھی یعنی کہ دشمنی تھی یہ پھر سالوں سال یہ چلتی تھی، اور جو ہے میڈیشن واز ٹپیکلی کنڈکٹڈ بائی ریسپیکٹیو ٹرائبل لیڈرز اور ایلڈرز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیڈرشپ، تو اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو پولیٹیکل ڈائمینشنس کے اندر تو ہر ٹرائب کی ایک اپنی لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے، ایچ ٹرائب ہیڈ اٹس اون چیف یا لیڈر جسے بیسیکلی شیخ یا امیر کہا جاتا تھا، ہو واز responsible for making decisions on behalf of the tribe، جو کہ اپنے ٹرائب کے behalf پہ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا تھا، اور دیز لیڈرز واز چوزن بیسڈ آن کمبینیشن آف فیکٹرز انکلوڈنگ لینیج، پرسنل کوالٹیز اینڈ ٹرائبل کنسنسس، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیخ جو ہوتا تھا اس کا انتخاب جو ہے وہ اس کی جو ہے حسب نسب کے حساب سے کیا جاتا تھا، اور اس کی پرسنل کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جو کلینس کا ایک جو پراپر کنسنسس تھا اس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا تھا، اور لیڈرشپ واز اوفن ہیریڈیٹری ود اسپیسیفک ٹرائبل فیملیز، اور جو لیڈرشپ تھی بیسیکلی یہ ایک ہیریڈیٹری سسٹم تھا، یعنی کہ اگر ایک قبیلہ ہے اس کا جو ہے وہ باپ اس کا اگر حکمران ہے، ٹھیک ہے، یہ چیف ہے، سردار ہے، ایک قبیلے کا سردار ایک باپ ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اسی کا بیٹا آگے چل کر جو ہے وہ اسی قبیلے کا سردار بنے گا، یعنی کہ ایک ہیریڈیٹری سسٹم ہمیں نظر آتا ہے، تو جس کو آگے چل کر اسلام نے نگیٹ بھی کیا، اور اس کے مد مقابل جو ہے ایک شورا کا نظام بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو مزید آگے چلیں تو ٹریڈ روٹس اور اکانومک سینٹرز کی بات کریں تو ٹریڈ روٹس کے اندر جو ہے ہمیں سم اربن سینٹر جو ہمیں سم اربن centers in Arabia such as Makkah and Medina played a key role in regional trade and commerce. While these cities had leaders and influential merchant families, their political authority was limited to the city, and the surrounding regions were often controlled by various tribes. یعنی کہ in simplest way you can say that جو ٹریڈ روٹس اور اکانومک سینٹرز جو تھے نا وہ بیسیکلی جو مین سٹیز ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں، ٹھیک، یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک مارکیٹ، اکانومک مارکیٹ اس طرح نہیں تھی، یعنی کہ ماضی میں اگر کسی بھی آپ سویلائزیشن کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہی چیز نظر آئیں گی، کسی بھی پولیٹیکل سسٹم یا کلچرل یا اکانومک ہسٹری کو ڈسکس کریں تو اس میں یہی چیز نظر آتی ہیں، جو اس وقت کی مشہور سٹی سٹیٹس ہوتی تھیں یا مشہور جو ہیں وہ سٹیٹس یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سٹیز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ان سٹیز کے اندر پراپر ایک اکانومک سسٹم مارکیٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہوتا تھا کہ جس طرح آج ہمارے اگر کسی ہفتہ بازار کا آئیڈیا ہے یا نہیں غالباً، تو یہ وہاں کی ایک دین ہے، ٹھیک ہے، اٹ از دی پروڈکٹ آف جو ہے وہ مڈل ایجز، ٹھیک ہے، ڈارک ایجز، یہ ہفتہ بازار یہ جمعہ بازار جو لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا بیسیکلی کہ یعنی کہ اگر ایک مہینے اگر جو ہے وہ مکہ میں یہ بازار لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آنے والے دنوں میں یہی دکانیں چلے جائیں گی مدینہ میں، ٹھیک ہے، پھر یہی دکانیں آگے چلے جائیں گی، ٹھیک ہے، اور تاجر آتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان شہروں سے ہوتے جائیں گے اور اپنی چیزیں ان شہروں میں بیچتے چلے جائیں گے، تو یعنی کہ اس طرح کا ان کا ایک جو ہے وہ سسٹم تھا۔ اوس اینڈ الائنسز، یعنی کہ اوس اینڈ الائنسز سے مراد یعنی کہ یہ جو ٹرائبز آپس میں الائنس بناتے تھے ان کی اب بات ہوگی، تو alliances between tribes were forged through oaths, and these alliances were often unstable and subject to change. Tribes would form temporary agreements for mutual protection and support, but the dynamics could shift rapidly based on changing circumstances. اور جب کوئی ٹرائب آپس میں الائنس بنتے تو باقاعدہ ان کے اوتھس لیے جاتے تھے، لیکن یہ جو الائنس ہوتا تھا یہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتا تھا، یعنی کہ اگر جو ہے وہ اے نے بی کے ساتھ اپنا الائنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ بی کو لگ رہا ہے کہ اے اب کمزور ہے تو لہٰذا مجھے سی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الائنس میں چلا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو بی اے کو جو ہے وہ چھوڑ کر سی کے ساتھ چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی طرح کے کچھ ان کے درمیان جو ہے وہ ایکٹیویٹیز تھیں جن کی وجہ سے یہ وہاں پر جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے یا فسادات جو ہے وہ اکثر رہتے تھے، یعنی کہ ایک پراپر ٹرسٹ کا سسٹم نہیں تھا، آپ یہ کہہ لیں، یعنی کہ اگر اے بی الائنس میں ہے اور اس کا الائنس میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سی کو کاؤنٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے،
اور اب اے جو ہے وہ اپنی پاور کھو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بی کو لگ رہا ہے کہ مجھے سی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میں مزید اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہوں، تو بی بالکل سی کے ساتھ چلا جاتا اور اے کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اے نے ہماری جو ہے وہ ہارڈ شپ میں جو ہے وہ اتنا ہمارے ساتھ کیا معاملات، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دا کسٹمری لا، جو اس کے بعد جو ہے وہ لیک آف ریٹرن لیگل سسٹم، یعنی کہ ایک پراپر لیگل سسٹم، جو لاز تھے وہ ریٹرن نہیں تھے، جس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے۔ پری اسلامک عربیہ ڈیڈ ناٹ ہیو اے فارمل ریٹرن لیگل سسٹم، کوئی لیگل سسٹم نہیں تھا۔ ڈسپیوٹس آر آفن ریزولو تھرو ٹرائبل کسٹم اینڈ ٹریڈیشن، ٹرائبل لیڈرز یا کونسلر سرونگ ایز آربیٹریز، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈسپیوٹس ہوتے تھے یا جو ہے وہ ان کے معاملات ہوتے تھے، ان کو کسٹم سے یا ان کے ٹریڈیشن سے، یعنی کہ جس طرح اگر آپ یو کے لو کی بات کریں، یو کے کا لو ان ریٹن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ کسٹمز کے اوپر، ٹریڈیشنز کے اوپر۔ اسی طرح ادھر بھی معاملات اس طرح تھا کہ کسٹمز کے اوپر، ٹریڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ لو کو چلایا جاتا تھا۔ دا کسٹمری لا نون ایز عرف ان عربک ویریڈ فرام ون ٹرائب ٹو اندر۔ اور جو کسٹمری لا تھا، یعنی کہ اگر ایک ٹرائب کا کسٹم اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لاز بھی اسی کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ٹرائب ٹو ٹرائب یہ کسٹمز بھی ویری کرتے تھے۔ اور ویکنس آف نان عرب کمیونٹیز، ٹھیک ہے، تو جو نان عرب کمیونٹیز وہ کمزور تھیں۔ دی عریبین پینسولا واز آلسو ہوم ٹو نان عرب کمیونٹیز سچ ایز جوز تھے، کرسچنس تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر تو وہ ایک ویک تھے، وہ لوگ پاور میں نہیں تھے، کیونکہ یہ بدو جو تھے یہ جو ہے وہ میجورٹی میں تھے۔ These communities were subject to certain agreements with dominant Arab tribes and often had to pay tribute for protection۔ اور یہ جو کرسچن یعنی کہ جیوز جو تھے یا کرسچنس جو تھے، یہ جو کمیونٹیز یا مائنورٹی میں یہ جو لوگ تھے، ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے یا سیلف ڈیفense کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا ایک خاص ٹریبیوٹ دینا ہوتا تھا، جو ہے وہ میجورٹی کے لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ میجورٹی کے اندر، یعنی کہ یہ جو قبیلوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کی سمپلسٹ فارم میں آپ جگہ ٹیکس کہہ لیں۔ The arrival of Islam and prophethood of Muhammad led to significant political changes in the Arabian Peninsula، ٹھیک ہے، حضور کی پیدائش کے بعد یا ٹیچنگ سے بعد، ٹھیک ہے، ہمیں عربین پیننسولا کے اوپر جو ہے وہ significant changes نظر آتی ہیں۔ اسلام provided a unifying framework unifying various Arabian tribes under the banner of a single faith and centralized authority، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے آنے سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جتنی بھی ایک جو ٹرائبل سسٹم تھا، یہ ایک ہمیں ایک یونیفائڈ سسٹم کے اندر نظر آتا ہے، ایک پروپر ہمیں ایک ریاست مدینہ کا جو ہے وہ ہمیں ایک پولیٹیکل ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی نظر آتی ہے، جس کے اندر ایک خلیفہ ہے، خلیفہ کے آگے جو کہ کنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ڈفرنٹ جو ہے وزیرز ایٹسیٹرا ہیں، ٹھیک ہے، ایک پراپر ایک ہیرارکی، ایک پراپر پولیٹیکل سسٹم نظر آتا ہے، اور پراپر ایک لیگل سسٹم نظر آتا ہے، اور لیگل سسٹم کے اندر ایک پراپر ریٹن سسٹم نظر آتا ہے۔ دا اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ ٹرانسفارم دا پولیٹیکل لینڈسکیپ اینڈ لیڈ دی فاؤنڈیشن فار دی ایکسپینشن آف اسلامک امپائر ان دی فالوئنگ سینچریز۔ اور جب اسی خطے کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب یہ ہارمونائز ہوا، تو اسی نے آگے چل کر پھر ایکسپینشنز کی ہمیں جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کہ جس طرح انہوں نے مل کر عراق کو جو ہے وہ فتح کیا، اس کے بعد جو ہے سیسنائز امپائر، جسے پرشین امپائر یا جو ہے وہ آج کا پریزنٹ ایران ہے، یعنی کہ یہاں تک کے علاقے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ بازو کی طاقت کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فتح کیا، ٹھیک ہے، اور رومن امپائر کو ڈیفیٹ کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ویسٹ میں جو ہے وہ ایجپٹین سویلائزیشن تھی، اس کو جو ہے وہ کنکرٹ کیا۔ اب اگر بات کی جائے کہ اکانومی کنڈیشنز کی، تو بیسیکلی یہ چیزیں وہی ہیں۔ اگر آپ کے سمجھیں کہ یہ چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں، تو اصل میں یہ چیزیں یہی ہیں۔ میں نے اس کو ذرا علیحدہ سے اس لیے کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ کو لگے کہ یہ دیکھیں پوائنٹ اس میں بھی وہی تھے، اس میں بھی یہی تھے، لیکن اس کو ذرا ریفریز کر کے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، کہ یعنی کہ اس میں بھی 9 ہیڈنگس تھی، اس میں ذرا 8 بن گئی، اس میں آگے چل کر پھر 9 ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہی ہیڈنگس کو اس طرح ریفریز کیا گیا ہے تاکہ جو کویسچن پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی ایڈریس کر دیا جائے، اور اپنا جو ہے وہ نالج کو بھی اچھے سے بروئے کار لایا جائے۔ تو بفور دی ایڈوینٹ آف اسلام ان دی عربین پینسولا، دی اکانومی کنڈیشن ان دی رین وار shaped by its geographic climate and its position as gross state for trade, the economy for pre-Islamic Arabia was primarily characterized by following features، ٹھیک ہے۔
تو یعنی کہ عربین اکانومک کنڈیشنز جو تھی وہ کچھ اس کی جغرافی اور کلائمیٹ اور اس کی پوزیشن جو ایک کراس روڈ کے اوپر، کراس روڈ مین یعنی کہ یہ ٹیریٹری جو ہے وہ یورپ کو، ایشیا کو، جو ہے افریقہ کو، ان تمام کانٹیننٹس کو آپس میں لنک کرتی تھی۔ تو ٹریڈ اینڈ کامرس وہی بات کہ Arabia's strategic location at the crossroad of important trade routes contribute to significantly to its economic activities، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے the Arabian Peninsula served as a crucial link between the wealthy empires of the Roman and Byzantine worlds to the northwest and the Persian Empire to northeast. Merchants from various regions traveled the peninsula to engage in trade. This trade include goods and such as species, perfumes, textiles, precious metals, incense and various other commodities۔ یعنی کہ وہی بات کہ اگر پرشین امپائر والوں نے اگر کوئی بیزنٹین امپائر کو چیزیں سیل کرنی ہوتی تھی تو وہ عریبین پیننسولا کا جو ہے وہ لینڈ روٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے۔ اسی طرح اگر ایجپٹین سویلائزیشن اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپس میں ٹریڈ کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہی جو ہے ایک لینڈ روٹ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو اس کی ایک ٹیریٹری نظر آتی ہے تو اس میں میپ میں ہم نے دیکھا کہ نارتھ کی جانب جو ہے وہ بیزنٹین امپائر تھی، ویسٹ کی جانب جو ہے وہ ایجپٹین سویلائزیشن تھی، اسی طرح جو ہے ایسٹ کی جانب جو تھی وہ پرشین امپائر تھی۔ اگر ان تینوں نے آپس میں جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی تھی تو انہیں اسی لینڈ کے تھرو جو ہے وہ گزر کر جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹریڈنگ پوائنٹ سے جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ ایک مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ اگر آگے چل کر ہم بات کریں ترکس کے اندر، جب اسپیسیفکلی جب واسکو ڈے گاما کو کیوں جو ہے وہ ضرورت پیش آئی جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو ڈسکور کرنے کی، جو کہ اس نے الٹیمیٹلی پھر امریکہ کو ڈسکور کر لیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب ترک یہاں پر آئے تو ترکوں نے یورپین کا جو سسٹم تھا، یعنی کہ جب انہوں نے یہ بیزنٹین امپائر جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو سارا ان کے اندر آ گئی، تو انہوں نے یورپین نے ان کی کیا کی، ان کی ٹریڈ بالکل بند کر دی۔ ترکوں نے یورپین کی ٹریڈ ایشیا کے ساتھ منتقل کر دی، جس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ ڈکلائن میں چلا گیا۔ اس کی آگے بڑی وجوہات ہیں۔ تو اس کے بعد سٹیز اینڈ ٹریڈنگ ہب میں ہمیں نظر آتا ہے مکہ ہے، مدینہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک امپورٹنٹ ٹریڈنگ ہبس تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بڑی اکانومیز تھی، مارکیٹ تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ چیزیں بیچنے اور خریدنے کی بڑی مارکیٹ ہمیں یہاں پر نظر آتی تھی۔